बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। दूसरी जंग अजीम के बाद बनने वाला आलमी निज़ाम हम सब के सामने है कि किस तरीके से बिखर रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है और हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता देख रहे हैं। दो बड़ी ताकतें, एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका है, और इन दोनों के सुदूर की जो हालिया मुलाकात हुई है वो इस वक्त पूरी दुनिया में ख़बरों की जीनत बन चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया पे इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कहीं पर आपको ये सुनने को मिलेगा कि इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रूज जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। हाँ, ये मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई, बड़ी गर्मजोशी नज़र आई। जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है हर जगह पर, मीडिया पे उस पर भी तबसरे हो रहे हैं। और दोनों की तरफ से अगर आप देखें तो एक दूसरे को और पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश थी कि जी हम किसी से कमतर नहीं हैं, हम बराबर हैं। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की ही बात कर लें तो अपने दूसरे टेन्योर के अंदर जो पिछले साल हमें नज़र आया कि एक नई यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, जो स्ट्रैटेजी इनकी आई, उसमें सबसे अहम नुक्ता क्या था कि अमेरिका अब चाइना को एज अ राइवल, एज एन एनिमी नहीं देख रहा, दुश्मन के तौर पे कहीं पे उसको कैटेगराइज नहीं कर रहा। हाँ, राइवल इकोनॉमिकली ज़रूर हैं, हमने कम्पीट करना है। दोनों ममालिक ये तय कर चुके हैं कि जी इकॉनमी के लिहाज से हम सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि इस जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, जिसमें सिर्फ एक आलमी ताकत रूल किया करती थी, 80 साल तकरीबन अमेरिका ने रूल किया, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो जो सिलसिला है वो कैसा जवाल पजीर हो रहा है। चाइना जो है बड़ी तेज़ी से ऊपर आया है। अब ये जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ ये दुनिया जा रही है, इसमें एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि अब ये निज़ाम कोई एक मुल्क, कोई एक आलमी ताकत जो है वो अकेले नहीं चला सकती है। अब मामला अजारादारी का नहीं है, शराकतदारी का है। और शायद ये भी इस दौरे में या इन मीटिंग्स के अंदर आपको एक हाईलाइट नज़र आती है कि तय कर लिया गया है कि अब हम पार्टनरशिप से ही चल सकेंगे, क्योंकि दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर आप देखें जो कुछ अहम नुकात हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसा मसला जो कि बड़ा क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है इन दोनों ममालिक के दरमियान, वो है ताइवान। और इसी मामले को हाईलाइट भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका एक तरफ जो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, उसको ख़ास तौर से जो असलहा फराहम करके, वो चाइना को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। क्योंकि चाइना का हमेशा से ये दावा है, ये क्लेम है कि जी ये हमारा आइलैंड है और ये हमारी सरजमीन है, और यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट का सबब बन सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से क्लेम किया कि जी चाइना ने हेल्प ऑफ़र की है, कहा है कि जी मदद करेंगे आबनाए हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। लेकिन साथ साथ वहीं पर वो ईरान को भी वार्न कर रहे हैं कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो फिर उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको चाइना का मौक़िफ़ देखें तो चाइना हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता आया है। पहले ज़रा इन्हीं मामलात पे तबसरा जानने की कोशिश करते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, हु इज़ अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइए, आप इन दोनों सुदूर की तकरीबन 9 साल के बाद जो मुलाकात हुई है, एक तो पिछले साल भी हमें नज़र आई, लेकिन ऑब्वियसली वो साउथ कोरिया के अंदर थी, एक समिट के साइड लाइन्स पे थी, बट ये दौरा विज़िट जो है वो 9 साल के बाद आपको नज़र आता है ऐसा। इसमें आपके लिए सबसे बड़ी जो हाईलाइट रही है इस दौरे की इन 3 दिनों में, वो क्या थी? थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। देखिए, ये तारीख में पहली दफा है कि दो इतनी बड़ी ताकतें जिनकी रीच तकरीबन एक दूसरे के बराबर है, जो हथियारों के लिहाज से देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देख लीजिए, कहीं एक ज्यादा है तो कहीं दूसरा ज्यादा है, ट्रू। लेकिन इस वक्त जो बैलेंस ऑफ अगर आप देखिए ऑन बैलेंस, तो आपको लगता यूं है कि कुछ फील्ड में अगर अमेरिका से बड़ा है तो शायद कुछ फील्ड में चाइना के पास बहुत कुछ है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि ट्रम्प साहब के जो मुलाकात का जो माहौल है बहुत अच्छा। चाइनीज वो हमेशा इसी तरह डील करते हैं, वो कभी अपने जो नाराजगी ऐसे इस तरह जाहिर नहीं करते, बहुत जी। कम होता है जब वो ऐसी बात करते हैं। ट्रम्प साहब जब पहुंचे हैं बीजिंग,
تو کن حالات میں پہنچے ہیں. وہ جانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسے ملک کے صدر کی حیثیت سے جس نے ایران جیسی ایک قوت کو جس کو 47 سال سے انہوں نے پابندیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے اس کو زیر کر لیا ہے, اور چائنا کا جو سی پیک کا جو بڑھاؤ تھا اس خطے میں اس کو روک دیا ہے, اور کیسپین سی تک وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اب وہ اس خطے کو اور اس خطے سے جو بھی چاہتے ہیں, اب ٹرمپ صاحب امریکہ ان کا ڈیل کرے گا اس کو, وہ تو ان سے ہو نہیں سکا. ٹھیک. اب ان حالات میں جب وہ پہنچے ہیں تو مجھے بار بار بل کلنٹن کی وہ بات یاد آ رہی جو انہوں نے تبصرہ کیا تھا اس کے اوپر کہ امریکہ نے اپنی جو اسٹریٹجی قیادت تھی وہ کھو دی ہے اس وقت. ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کے اپنے جو ان کی الائز تھے وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس لیے ٹرمپ صاحب جتنے بڑے ملک کے بڑے ڈیفینیٹلی ایک عالمی طاقت ہے, سپر پاور ہے, بہت ہتھیار ہے, بہت دولت ہے ان کے پاس, لیکن وہ اس وقت جب ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے دی چائنیز سائڈ از ہیویئر ان ویٹ اینڈ ان لاجک, کیونکہ طاقت جو لاجک آپ کی اتنی اثر انداز ہوتی ہے, اتنی پر اثر ہوتی ہے جتنا آپ کی طاقت ہوتی ہے اس میں. تو چائنا نے بہائنڈ دا سین اور ایران کی مدد بھی کی ہے, اور باقاعدہ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی امریکہ نے ایران کے اوپر, ان کو اگر توڑا ہے تو صرف چائنا نے ہی توڑا ہے. اس سے تیل کی ڈیل بھی ہو رہی ہے. اب بھی جب بلاکیڈ کا اعلان کیا تھا تو چائنیز ڈیفنس منسٹر نے بڑا واضح کہا تھا کہ ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں, ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے, اور چین کے جہاز کو کسی نے روکا نہیں. بالکل تو ایسا اس ماحول میں جب یہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کمپٹیشن رک سکتا نہیں ہے, کمپٹیشن رک سکتی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دی نیچر آف تھنگز ان دی جو عالمی سطح پر آپ دیکھیں جو نیچر جیسے ڈیل کرتے ہیں چیزوں سے. بالکل مقابلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ محاذرائی ایک نیچرل فینومینا ہے. جنگ نہ ہونا جو ہے وہ پیس جو ہونا ہے وہ از سم تھنگ ویری ان نیچرل, ایٹ لیسٹ جو میں نے جس نے ہسٹری اسٹڈی کی ہے. تو یہ مقابلہ تو جاری ہے, آپ ان کے اعلانات پہ جا جائیے, مقابلہ جاری ہے اور جاری رہے گا, اس وقت تک جاری رہے گا جب دونوں میں سے وہ ایک طاقت اپنے آپ کو منوا نہیں لیتی. اور منوائیں گے کیسے؟ اب وہ جو آپ جو بات کر رہی تھے بالکل صحیح کر رہی تھے. اب وہ ماحول نہیں رہا کہ ایک طاقت پوری دنیا پہ کنٹرول کرے گی. اب یہ ریجنل جو ہے نا گروپس بنتے جائیں گے, اور ان گروپس کی الائنمنٹ جس طرح ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بھئی کون کس قدر کتنے پانی میں ہے, کون سی طاقت. بالکل. ابھی یہ جو لاسٹ ایئر ہم نے میٹنگ دیکھی ہے دونوں صدور کی, اگر اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ وہاں جو اے آئی چپس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا, وہ چائنا کو نہیں مل پا رہے تھے, تو چائنا نے فوری طور پہ ریاکشن دیتے ہوئے 2 کام کیے. ایک انہوں نے وہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں جو کہ امریکہ کی ہر انڈسٹری کے لیے, خاص طور سے ڈیفنس انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے, انہوں نے اس کو روک دیا. پلس جو کہ سب سے بڑا بائر ہے سویا بین کا چائنا, وہ انہوں نے بند کر دی خریداری, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سویا بین فارمر ہے امریکہ میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی, اور پھر امریکہ کو ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑا تاکہ چائنا جو ہے وہ سویا بین کی خریداری دوبارہ سے شروع کرے اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ امریکن انڈسٹریز کو پہنچنا شروع ہوں. تو اس بار بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب چائنا سے روانہ ہوئے ہیں, جب واپس امریکہ گئے ہیں, تو کچھ خاص لے کے نہیں گئے ہیں وہاں سے, ان کو کچھ خاص پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا ہے, یا پھر آپ یوں سمجھ لیجئے, لیٹ می ریفریز مائی کویشچن, کہ اگر آپ وہاں امریکن آڈینس کو بتائیں گے کہ جی میں چائنا سے آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں, تو وہ کیا ہوگا ان ادر ورڈز؟ میرا نہیں خیال ٹرمپ صاحب کے پاس ایسی چیز ہے جو اپنے عوام کو مطمئن کر سکے کہ وہ ان کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہے ود ان دی کنٹری. ان کی اپنی پارٹی بہت کرٹیسائز کر رہی ہے ان کو, بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ جو وار آف چوائس جو انہوں نے غلط وقت شروع کر لی اور جو اس کے نتائج حاصل نہیں کر سکے, جس سے ان کے اپنے اندرونی طور پر بھی اب ان کے الائز بھی, اور چائنا تو کمپٹیشن میں ہے, اینڈ چائنیز آر ویری ویری اسمارٹ. وہ کسی کو پلیٹ پہ رکھ کے کچھ نہیں دیتے, خاص طور پہ امریکہ کو جن کے ساتھ ان کے تعلقات
برابری کی سطح پر بات کر رہے ہیں اس وقت تو چائنیز صدر جو ہیں. ایسا ہی ہے. اور ایک حیران کن چیز ہے, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, ٹرمپ کا ٹویٹ بہت لمبا سا تھا کہ پریزیڈنٹ جی نے کہا ہے کہ ہمیں ڈھلتی ہوئی طاقت آئیں, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جو بائیڈن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس پہ میرے بارے میں بات نہیں کر رہے وہ. آپ دیکھ لیجئے کہ ان لے کے یہ صدر چین سے کیا لے کے جا سکتا ہے واپس, جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو بڑا کم بولتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو ان کی بڑی وقت لوگ اس کو دیتے ہیں اس بات کی کہ بھئی اوپر کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ بھئی امریکہ ایک ڈھلتی ہوئی طاقت ہے, ہم جیسے لوگ تو بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں, ہماری بات کا تو وہ اثر شاید نہیں ہوگا, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. امریکہ کو خود معلوم ہے کہ اس کی طاقت اب ڈھلتی ہوئی ڈھل رہی ہے. اس کے اپنے ایرائز اس کے ساتھ نہیں ہے. گلف میں جو اس نے حملہ کیا, جس بہانے سے حملہ کیا, سعودی عربیہ ساتھ نہیں ہے, کوئی قطر ساتھ نہیں ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, بحرین ساتھ نہیں ہے ان کے. تو اب وہ چائنا ان کو کیوں کچھ دے گا؟ چائنا جب کچھ لے گا تو ہی کچھ دے گا نا. میں اپنا خیال یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف تائیوان ہے اس پر تو چائنا کا جو کنٹرول ہے, جو چائنیز کی نیوی وہاں بڑی ہیوی پریزنس ہے وہاں سے تو یہ ٹرانزٹ وغیرہ روک نہیں سکتے. اس طرح اسٹریٹ ملاقہ کو بھی روکنے کی جو کوشش ہے ان کی کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی. مثلا ان کے بعد پھر آ جا کے ایران ہی رہ گیا ہے. ایران کے بارے میں ٹرمپ صاحب کو چین کی بات ماننی پڑے گی اور مان کے آئے ہوں گے. اب کیا ہوگا وہ میں بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تک کچھ ایسی چیز. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے تائیوان. اچھا پوری میٹنگ کے اندر جہاں آپ کو سارے کے سارے ایشوز جو ہیں وہ ٹیبل پہ نظر آ رہے تھے, چاہے وہ خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ ہے, اسی لیے وہ دیکھ لیں وہ ایپل کی کمپنی کے نمائندے کو لے کے جا رہے ہیں, انویڈیا, ایلون مسک, یہ وہ سارے لوگ وہاں پہ پہنچ رہے تھے. تو ٹیکنالوجی کی ایک دوڑ تو ہمیں نظر آتی ہے دونوں ممالک کے درمیان. وہیں پہ ایران بھی آن دا ٹیبل تھا. کسی ایشو کے بارے میں چائنا کی طرف سے ایک وارننگ آپ کو نظر نہیں آتی ہے سوائے تائیوان کے, کہ اگر تائیوان کے حوالے سے یو ایس نے وہی پالیسی جاری رکھی جو اس کی ہے تو یہ ایک بہت بڑے کانفلکٹ کا باعث بن سکتی ہے. یہ ایک ریڈ لائن ہے فار چائنا. اتنی سخت زبان میں کہیں کسی اور ایشو کے بارے میں چائنا کا موقف پہلے نہیں آیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جاپان جو کہ اوبیسلی امریکہ کا اتحادی ہے, وہاں پہ بھی سنائے تکائچی جو ان کی پرائم منسٹر ہیں, شی از اے ویری ہارڈ لائن کنزرویٹو. تو ویئر ڈو یو سی دس ایشو گوئنگ؟ America will have to leave Taiwan alone. Okay. کیونکہ تائیوان ایک ایسے, اگر آپ دیکھیں اس کا جغرافیہ جو ہے تائیوان کا, وہ خود تائیوان کے خلاف ہے. جی. تائیوان کو چین نے ایک دو دفعہ بلاکٹ کیا ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے. ایک وقت تھا چین کی نیوی بڑی کمزور تھی, لیکن اب چین نے دو کام کیے. ایک تو انہوں نے بے انتہا بڑھا دیا نیوی کی اسٹرینتھ, دوسرا جو کوالٹیٹیولی وہ ابھی اس وقت تک اس لیول پر نہیں پہنچی جہاں پہ امریکہ ہے, لیکن دے ویری کلوز ٹو اٹ. تو ان کی جو نیول پاور ہے, دے ہیو دی کیپبلٹی ٹو بلاکیڈ تائیوان. تو تائیوان کے پاس اپنا آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جاپان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جاپان کے ساتھ چین کے تعلقات مختلف نوعیت پہ, مختلف سٹیج پہ مختلف قسم کے رہے ہیں. جی. جاپان کے ساتھ جو چین کی ڈیلنگ ہے, they can deal with each other. ٹھیک ہے. Unlike American president, Japanese ان کو بھی بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, ان کو بھی معاملات تو معاملہ So you فہمی ان think کی بھی تائیوان بہت دونوں گہری کے ہوتی ہے. درمیان, جاپان اور چائنا کے درمیان کوئی ایشو نہیں ہوگا, وہ امریکہ بس پیچھے ہٹ جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ بھی بتا دیجیے جنرل صاحب کہ ابھی ایران کے حوالے سے بڑے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشنز بھی تھی, میں انالیسز بھی سن رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ کیونکہ چائنا اوبیسلی ہمیشہ سے ایران کا حمایتی رہا ہے تو اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے پہ چائنا ایران کو آمادہ کر سکتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ چائنا نے اپنا ہیلپ جو ہے وہ پیش کی ہے اس معاملے میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایران کو وارننگ ایشو کر رہے تھے. اس پہ بھی کچھ خاص ہوا نہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں اس میٹنگ کے بعد, اس وزٹ کے فوری بعد نظر نہیں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی چائنا جو ہے وہ اگر چاہے تو ایران سے آبنائے ہرمز کھلوا سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کو وہ یہ آفر جو کر رہے ہیں یہ پوری کر سکتے ہیں؟ یہ کنڈیشن ہوگا, کروا سکتے ہیں, ایک کنڈیشن ہوگا ان کی کنڈیشن. اور یہ کنڈیشن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایرانی اکیلی کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چین کی بھی ہے.
کہ امریکن بلاکیڈ مسٹ بی لفٹڈ. ٹھیک. وہ لفٹ ہو جائے, اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی. یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. یہ صرف امریکہ کی ضد, ان کی ایگو ہے جس نے پھنسایا ہوا ہے, ورنہ یہ مسئلہ this can be the first issue which can be solved immediately within days. اور اس کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہے, جیسے ہی سیز فائر ہوا تھا تو اپنے ہرمز کھل گیا تھا, لیکن پھر امریکہ کو یاد آیا کہ ہم نے تو بلاکڈ کرنا ہے, بلاکڈ کر کے پھر انہوں نے بند کر دیا, اور بہانہ یہ تھا کہ ہم اس کو کھولیں گے. تو امریکہ کو پہلے خود واضح ہونا چاہیے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ اگر امریکہ چاہتا ہے, اور امریکہ کو مجبور ہونا پڑے گا یہاں پر, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ دیکھیے گا جو طاقت کی جو ایفیکٹ ہے نا وہ ہر ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. یہ بلاکٹ جو کر رکھا ہے انہوں نے, بلاکٹ آہستہ آہستہ سے مختلف جگہوں سے سیپ کرنا شروع کر گیا ہوا ہے. تو امریکہ کی عزت رکھنے کے لیے یہ پاسبل ہے کہ ایک اعلان ایسا آئے کہ چین پہلے کہے اور ایران کو ایران مان جائے, پہلے اپنا ہرمز کھول دیں, امریکہ اس کے بعد اپنی جو ہے وہ نیوی واپس لے جائے وہاں سے. لیکن امریکہ جب تک نہیں نکلے گا اپنا ہرمز کا پرمننٹلی کھولنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ اب دیکھیے سعودی عربیہ نے بڑی ایک موو چلائی ہے کہ ہمیں باقاعدہ ایران سے نو وار پیکٹ کر کے ڈیل کر لینی چاہیے. وہ اس خطے میں ایک نئی طاقت کا محور دیکھ رہے ہیں, اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیلی صدر تھے وہ آئے. اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ ایم بی ایس کا فون آیا ایم بی زیڈ کو, انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے بات کی, وہ فوراً پہنچ گیا وہاں پر. اچھا انہوں نے اس کو لیک بھی کر دیا, پھر جان بوجھ کے لیک کیا انہوں نے, تاکہ اگر سعودی عربیہ کی بات ایم بی ایس ایم بی زیڈ مان لے, جو ہی مان لے, تو اسرائیل کا بیچ میں سے جو گن بلا وہ نکل جائے. تو انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا. اب ان حالات میں جب سعودی عربیہ بھی سوچ رہا ہے, قطر بھی یہ سوچ رہا ہے, اور پاکستان ترکی آلریڈی اس طرف آمادہ ہیں, اور ایران بھی اس طرف آمادہ ہے کہ ٹھیک ہے وی کین جوائنٹلی ہم مل کر اس خطے کی دفاع کی ہم بات کر سکتے ہیں, سیکورٹی ہم بات کر سکتے ہیں. تو امریکہ کے پاس ایکچولی آن دا ٹیبل ٹو برنگ جو کارڈز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے امریکہ کے پاس, بہت کم ہے. سو اوبیسلی اپر ہینڈ اس وقت آپ کو صرف چائنا کا نظر آ رہا ہے, اور چائنا جو ہے لائک لاسٹ ایئر اپنی تمام باتیں, اپنی تمام شرائط منوانے کی پوزیشن کے اندر موجود ہے. اب اس میں ایک نقطہ اور ایڈ کر دیجئے, اب بھی اس وزٹ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یا چائنا کو ایٹ لیسٹ اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے بھی, کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ آمادہ ہوتا بھی ہے تو بھی گلف میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا جنگ مزید پھیلتی ہے, مڈل ایسٹ کے اندر یہ معاملہ بڑھتا ہے, ایران پہ حملے نہیں رکتے ہیں, تو پھر اس میں چائنیز انٹرسٹ بھی متاثر ہوتا ہے. یہ جو سپلائی چین اگر اوبویسلی اگر ڈسٹرپٹ ہوتی ہے تو اس میں چائنا کا بھی نقصان ہے, سارے کے سارا اکانومی جو ہے, معیشت جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو اسرائیل کا کردار ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی انہوں نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ جو ایک سپوائلر کے طور پہ اسرائیل جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر یہ چیز بڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے, کیوس بڑھتا ہے, کانفلکٹ بڑھتا ہے, اس چیز سے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کو بچا سکتے ہیں چائنا کو خوش کرنے کے لیے, چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ آگے بڑھانے کے لیے, یا اپنی چائنیز پروڈکٹس پہ یا چائنیز مارکیٹ پہ محتاجی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے تو فیکٹ یہ ہے کہ چائنا از دی پروڈکشن ہاؤس آف دا ورلڈ. بالکل. امریکہ کنزیومر ہے, اسرائیل از اے کنزیومر کنٹری. چین کا جو ٹیکنالوجیکل ریچ ہے وہ اسرائیل تک بھی ہے, یس, وہاں پر بھی وہ اسرائیل کو کسی حد تک متاثر کر سکتے ہیں چین والے. ٹھیک ہے. لیکن آئی ایم ویری شیور اٹس ویری لاجیکل کہ چین نے صدر ٹرمپ سے بات کی ہوگی کہ بھائی صاحب اس کو سنبھالیے, یہ کل آپ کا جو تھا بغل بچہ تھا, آج یہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں ڈاگ ٹیل, ابھی ٹیل جو ہے wagging the dog now. تو that tail is Israel obviously. تو میں جیسے محاورہ کہہ رہا ہوں, میں سوری میں ایسی اور میں مطلب کوئی نہیں محاورہ طرح سے بات کر رہا ہوں. تو اسرائیل کو روکنا امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. امریکہ کے اندر سے پہلی دفعہ آوازیں اٹھی ہیں اسرائیل کے خلاف. اس سے پہلے اسرائیل کے خلاف بولنا تک جرم تھا. اب ان کے جو سینیٹرز ہیں یا کانگریس مین ہیں کافی سارے کھڑوں کو بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, thank you very much for joining me today on World View. We'll take a short break here. Stay tuned.
بلند و بالا پہاڑ، کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال۔ یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ کے دوران، اور خاص طور سے یہ جو بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں ان ملاقاتوں کے اندر، اس حوالے سے اب آپ کے سامنے ہر طرف سے آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے، انالیسز انٹرنیشنل میڈیا کہ بڑا تاریخی دورہ تھا، 9 برس کے بعد گئے ہیں پریزیڈنٹ امریکہ کے کوئی بھی، اور اس سے پہلے بھی جو پچھلے سال کی ملاقات تھی اس میں بھی آپ کو انالیسز یہی سننے کو مل رہے ہیں کہ چائنا نے اپنی تمام شرائط منوا لیں، اور اس میٹنگ سے پہلے یا اس دورے سے پہلے بھی آپ کو یہی پریڈکشنز نظر آ رہی تھی کہ اس ملاقات کے بعد بھی چائنا کا اپر ہینڈ ہوگا، اور اب اس ملاقات کے بعد آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کہ چائنا کا اپر ہینڈ ہے، جہاں پر بہت بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ سننے کو ملے گا کہ چائنا نے اب ہم سے جہاز خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے، چائنا نے سویابین جو ہے وہ اس کی خریداری بڑھانے کا وعدہ کر لیا ہے، وہ بھی معاہدہ ہو گیا ہے، جو کہ پچھلے برس جب ٹیرف عائد کیے گئے تھے چائنا کے اوپر تو چائنا نے خریداری روک دی تھی، اور امریکہ کے اندر سویابین فارمر بڑا ایک مشکل صورتحال کا شکار ہو گیا تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ ایک چیز ضرور نظر آتی ہے کہ چائنا نے پوری دنیا کو یہ بھی کنوے کر دیا کہ اب امریکہ واحد سپر پاور نہیں ہے، اب اگر فیصلے ہوں گے تو اس میں چائنا کہیں نہ کہیں شامل ہوگا۔ اب دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پارٹنرشپ ہے جس کے خود سیکنڈ ٹینیور کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک طریقے سے بتا دیا کہ جی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہاں اکنامک رائیول کے طور پہ ہم چائنا کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ جو اکنامک رائیولری ہے، کیا یہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کوئی ایک ملک شکست تسلیم نہیں کر لیتا؟ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو۔ سب سے پہلے تو اس ملاقات کے اندر، اس دورے کے اندر رادر 3 دن کا جو دورہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چین کا، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ملٹائی پولیرٹی کی طرف اب دنیا جا رہی ہے، کیا یو ایس نے واقعی تسلیم کر لیا ہے کہ چائنا کے بغیر اب یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ ہم اکیلے سپر پاور نہیں ہیں، دنیا کے اہم فیصلے امریکہ اکیلا نہیں کر سکتا، اور اب صرف اور صرف پارٹنرشپس کی ضرورت ہے اور اسی پہ دنیا چلے گی؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے جو آخر میں اپنے سوال میں بیان کیا وہ ہے ود ریگارڈز ٹو انٹرنیشنل آرڈر۔ یہ انٹرنیشنل آرڈر کیسے شیپ ہو رہا ہے اور یہ کب سے شیپ ہو رہا ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں اس سوال سے 9/11 کے بعد، 2007 کی ریسیشن کے بعد، پھر جو ایونٹس اس کے بعد ہوئے، پھر جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہوئی یا جو گلوبل صورتحال ہوئی، یوکرین رشیا کی جنگ ہے، اس کے بعد بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس پہ آپ ری سیٹنگ ہوئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔
اب جب ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ دو بڑی طاقتیں، امریکہ جو ہے وہ ایک سٹنگ سپر پاور کہہ سکتے ہیں ان کو، اور چائنا اسپائرنگ سپر پاور کہہ سکتے ہیں، ان کے بیچ میں جو کمپٹیشن کی فضا ہے یا جو مخاصمت ہے وہ کیا رنگ لے گی، اور پھر جو دنیا میں ہونے والے ایونٹس ہیں وہ کیسے ان دونوں کے تعلقات کو امپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی طاقت کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں، کس میں کتنا فیصلہ کرنے کی طاقت رہ گئی ہے وہ کیسے امپیکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یوکرین رشیا کی وار میں امریکہ کا کتنا طاقت چلی یا ڈپلومیسی چلی اور چین کی کتنی چلی۔ ابھی حالیہ جو جنگ ہے ایران کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس جس میں سپر پاور خود بھی انوالو ہے، اس میں اس کو کیا چیلنجز پیش آئے اور چین کا کردار کیا رہا، یہ بہت اہم سوال اٹھتے ہیں اس آپ کے سوال کے آخری حصے کو لے کے۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں، امریکن اکیڈیمیا ہے اور انٹیلیجنسیا ہے ان میں ہے کہ چین ایک حقیقت کی طرح ابھر رہا ہے، رائزنگ چائنا از اے فیکٹ، اور اس ٹھیک ہے، فیکٹ کے ساتھ ہمیں ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی ایک کنسیپٹ دیا گیا پچھلی 2 دہائیوں سے، اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے، اس کو سوچا جا رہا ہے اس پہ کہ کیسے کنٹین کیا جائے اس کو، مختلف پالیسیز دے کے اس کے اوپر ری سیٹنگ کی ضرورت، ری کنسیڈریشن کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو انٹیلیجنسیا ہے، جو امریکی پالیسی میکرز ہیں، ان کو یہ تھاٹ پروسیس ان کا طے ہے کہ چین ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں مان کے چلنا پڑے گا۔ جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگا ہوگا کئی مواقع پہ یہ کہ امریکہ کو چین کی ضرورت ہے کہ وہ اس مسئلے کو ریزالو کرائے، اس لیے جب چین جا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ایران کا معاملہ ہے یہ سلجھ جائے، تاکہ ایران کا معاملہ وہاں پہ نہ اٹھایا جائے، اتنا زیادہ زور سے نہ اٹھایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ابھی تک وہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے اندر امریکہ کی پوزیشن اتنی فیوریبل امریکہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں جو انٹرنیشنل آرڈر کو افیکٹ کریں گے۔ چائنا بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور امریکیوں کو ابھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دے شوڈ تھنک آف سم کو ایگزسٹنس فریم ورک، جس کے بغیر بھی شاید چارہ ممکن نہیں رہا۔ اچھا پہلے ذرا ایران کا ابھی ذکر کیا آپ نے، تو ایران پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے میں چائنا نے اپنا مدد جو ہے وہ اس کی پیشکش کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کلیم ہے۔ اس ایکٹیو وار کے دوران بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جی ایران اس وقت تک اگری نہیں کرے گا کسی سیز فائر کے لیے جب تک اس کو کہیں سے کوئی گارنٹیز نہیں ملتی کہ امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس اگین، اینڈ اسپیشلی وہ چائنا کی گارنٹیز جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ایکسیپٹ کرے گا۔ سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وزٹ کے بعد جو ایک ایک ٹیمپرری سیز فائر آپ کو نظر آیا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید اس وقت سوٹ کرتا تھا کہ سیز فائر کے دوران وہ چائنا جائیں، وزٹ کے بعد کیا واقعی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنا، یو ایس نیول بلاکیڈ ختم ہونا، اس طرف امور جائیں گے، یا اسرائیل کی مانتے ہوئے دوبارہ پھر سے کوئی کشیدگی ہوگی، جو کہ اوبیسلی چائنا کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چائنا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں یا ایران کے اوپر جو ہے جو بات چیت ہوئی، ابھی ہمیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اسپیسیفک اعلامیہ ابھی تک آیا، بالکل ہم نہیں اس آیا۔ کو انتظار کر رہے ہیں، یا اعلامیہ آئے گا تو اس میں ہرموز کا کوئی کلیئر کٹ ذکر ہوگا نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ اس میں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیے میرا شروع سے موقف رہا کہ امریکہ اس جنگ میں جو جنگ ہو چکی ہے اس میں اپنے تناظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے تناظر سے، اپنے پرزم سے ایونٹس کو وہ اسیس کرتا ہے۔ وہ دیکھیے جب جنگ ہو گئی اور جنگ میں جب آپ کا ایج بھی کھو گیا، ایج بھی ایران کو حاصل ہو گیا اور جنگ بندی ہو گئی اور اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پیس ڈیل ہو، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اپنا موقف بیان کریں اور ایران کے پرسپیکٹیو کو بالکل آپ اگنور کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے اس طرح کے مذاکرات میں، جبکہ ایران بہت ریزیلینٹ ملک سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ایک ریزیلینٹ نیشن کے طور پر پیش کیا۔ اب چین کا یہ تھا کہ چین کی مدد ہو سکتی تھی، چین کی مدد ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چین کی خواہش ہوگی کہ ایران کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے کسی بھی پیس ڈیل کے نتیجے میں۔ دیکھیے ہرموز کا جو پرابلم ہے، امریکہ سمجھتا تھا کہ ہرموز بند ہوگا تو چین کو بھی امپیکٹ ہوگا، ڈیفینیٹلی امپیکٹ چین کو ہوگا اور ہوا بھی ہے، لیکن ہرموز کے بند ہونے سے پوری دنیا کو امپیکٹ ہوگا اور اس جنگ کے جاری رہنے سے پوری دنیا کو امپیکٹ ہوگا، ریجن کو بھی ہوگا اور دنیا کو بھی ہوگا۔ تو یہ مسئلہ آپ صرف ریجنل یا بائیلیٹرل
نہیں ہے، یہ گلوبل مسئلہ بن چکا ہے اور ریجنل مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو واپس گئے ہیں وہ اس پریشر میں گئے ہیں کہ ہرموز کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جبکہ ان کے ملک میں یہ واضح آ رہی ہیں کہ there is no military solution, there is no military framework to سو یہ resolve جو this بہت Hormuz زیادہ issue. زد نظر آتی تھی یو ایس نیول بلاکیٹ پہ، وہ اس سے پیچھے ان کو ہٹنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے؟ آلریڈی کافی کرٹیسزم امریکہ کے اندر ہے، اور اگر چائنا کے کہنے پہ وہ یہ ایک کنڈیشنل اسٹیٹ آف ہارموز کھلانے کی آفر اگر ہے مثال کے طور پہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں، سو اس کے لیے نیول بلاکیٹ ہی ہٹانا پڑے گا. سو اس پہ بھی کوئی کرٹیسزم ہوگا ان کی اپنی جماعت سے، خاص طور سے جو ہارڈ لائنرز وہاں موجود ہیں؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اصل میں میرے خیال میں جو سب سے پہلے مس کیلکولیشن ہوئی ود ریگارڈس ٹو کانسیکوینسز آف وار، وہ اس نے سب کو جھٹکا لگا وہاں پہ امریکہ میں. دیکھیے کوئی شاید بہت سارے ہارڈ لائنرز جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک وکٹری ہوگی اور جو ہے نا فوجیں داخل ہوں گی اور پروٹیسٹ ہوگا، رجیم چینج ہوگا اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ سب ہو جائیں گے. وہ ہوا نہیں. جب وہ نہیں ہوا تو ان کی پارٹی پہ جو ان کے ڈیسیژن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں اور پارٹی جو ہے اس پہ پریشر آ گیا. ان پہ پریشر یہ آیا کہ جی آپ جو سوچ رہے تھے جیسے وار تو ایسے نہیں جا رہی، وار کو تو سمت بھی نہیں لگ رہی جس طرح آپ سوچ رہے تھے، تو دس از گوئنگ ٹو گیٹ اس ان ٹربل. اور اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنے سرویز امریکہ میں ہو رہے ہیں ان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کئی سروس میں 37% گر گئی، کئی میں 30% تک آ گئی ہے ان کی پاپولیرٹی، وچ از اے شاکنگ نیوز فار ہز پارٹی. تو میرے خیال میں بہت ضروری یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی جو ہٹ دھرمی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، ان ڈیسیژنس کو واپس ریکنسیڈر کریں، اور ایک ریسیٹ چاہیے ان کو اپنی پالیسی ٹورڈز مڈل ایسٹ اینڈ ایران. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایک بہت کرٹیکل فلیش پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس سے اور چائنا کا، وہ تائیوان کا معاملہ ہے. اگر آپ تائیوان کو دیکھیں تو واحد ایک ایشو جس کے اوپر باقاعدہ چائنا کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی کہ اگر یو ایس اے نے یہ جو آرمز سپلائی ہے نہیں روکی تائیوان کو تو پھر یہ کانفلکٹ بڑا بن سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان. از یو ایس اے ریئلی گوئنگ ٹو بیک آف؟ دیکھیے بیک آف تو نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا جلدی بیک آف کریں گے. تو وہ ون چائنا پالیسی کی سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ بظاہر بیانات میں تو کہتے ہیں کہ جی ہم ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں تائیوان از پارٹ آف چائنا. لیکن دیکھیے یہ ایک لیوریج کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ابھی چائنا کے اوپر پالیٹکس ہے اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ٹو ایکچولی ایک پولیٹیکل مائلیج دینے کے لیے چین کے خلاف. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ون ریڈ لائن ہے فار چائنا اٹ از تائیوان. تائیوان پہ چائنا کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، بیکاز چائنا اگر تائیوان پہ کسی طرح کا کمپرومائز کرتا ہے تو چائنا کی ون چائنا پالیسی ول بی ہرٹ بیڈلی. تو چائنا کی تو پرائورٹی میں یہ آتا ہی نہیں ہے. چائنا کی تو سوچ میں شاید یہ بات ہے ہی نہیں کہ تائیوان جو ہے نا وہ چین سے الگ ایک کوئی ملک ہے. تو امریکہ کو چونکہ ایک پولیٹیکل لیوریج رکھنا ہے، امریکہ کو ایک چین کو پولیٹیکلی نیگیٹیولی انگیج رکھنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے. تو میرے خیال میں تائیوان پہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن یہ کہ ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ جب چائنا نے اپنی ریڈ لائن اس کو متعدد بار ڈکلیئر کیا تو میرے خیال میں امریکیوں کو پتہ ہے کہ یہ چائنا جو ہے اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنے دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اوبیسلی ساری ہسٹری سے بہت بخوبی واقف ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں جب زوال ہوا، برطانیہ، فرانس اور خاص طور سے اب 80 سال سے امریکہ دنیا کو رول کرتا چلا آ رہا ہے. اب جب زوال کا وقت ہوتا ہے یا زوال شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں عالمی طاقتیں اکثر ایسے غلط فیصلے کر جاتی ہیں کہیں نہ کہیں اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، جو کہ زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں اور وہ عالمی طاقت نہیں رہ پاتے. اس وقت امریکہ کی طرف سے آپ کی نظر میں کیا وہ دو چار بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اگر ہو رہی ہیں؟ ابھی تو خیر سر فہرست تو ایران کا معاملہ یا ایران کی جنگ ہے، کہ امریکہ واقعی اپنا جو انفلوئنس ہے وہ کھوتا چلا جا رہا ہے اور خود سے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے جس کو چائنا پر کر رہا ہے. سوری، دیکھیے جو یہ ورلڈ جو پالیٹکس ہے یا جو دنیا میں ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ آبجیکٹیوز یہ ہیں جی کہ آپ اس دنیا کو ایک پیسفل جگہ بنائیں اور ان لوگوں کی جو ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی کو آسان کریں.
یعنی معاشی طور پہ ہر انسان خوشحال ہو اور زندگی جو ہے نا وہ اس کی پیسفل اور ہیپینس اس کی زندگی میں ہو. دیٹ از دی پرپز آف جو گلوبل گورننس کی ہم بات کرتے ہیں. گلوبل گورننس میں دیٹ از وائی وی سے اکانومی کی کیا خیال کرنا ہے, گورننس کا خیال کرنا ہے, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے. آپ دیکھیے جب اس بڑے مقصد کو رکھتے ہیں ذہن میں آپ, تو جو بڑی پاورز ہیں ان کا مقصد کیا ہے, یا بڑے جو ادارے ہیں لائک اقوام متحدہ ہے, ان کا مقصد کیا ہے, ٹو ہیو پیس ان دی ورلڈ. پیس جب آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کوآپریشن کریں گے, کوآپریشن میں پھر آپ ٹریڈ کریں گے, کنیکٹیوٹی کریں گے, آپ بزنسز کریں گے, آپ لوگ مل جل کے خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے, تاکہ ایک عام آدمی, دنیا کا عام آدمی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف اینی کنٹری, دنیا کا عام آدمی جو ہے نا خوشحال ہوگا اور وہ اچھی زندگی گزارے گا. اب امریکہ سوچے کہ کیا وہ اس جو ہیپی ورلڈ ہے یا پراسپرس ورلڈ ہے یا پیسفل ورلڈ ہے, اس کی طرف کنٹریبیوشن کر رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ شاید جواب نیگیٹو اس لیے ہوگا کہ پچھلے 70 سالوں میں امریکہ مسلسل جنگ میں ہے. ٹھیک. جب ہم چین کو دیکھتے ہیں, جو میں جب کبھی کبھی آرگومنٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھیے امریکہ پچھلے کئی دہائیوں سے جنگ میں ہے, چین کئی دہائیوں سے اکانومی پہ فوکس کیا ہوا ہے. اب لوگوں کی اکانومی کے اندر وہ ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی کنیکٹ ہوں, آپ بھی پراسپرس ہوں, اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں. اچھا, اور اس کی آپ اپنی معذرت connect قطع کریں. کلامی کی اس کی ایک اور بڑی مثال میرے ذہن میں ابھی یہ بھی آئی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز اور ذیلی ادارے بند کرنا شروع کر دیے, یو ایس ایڈ اینڈ ایٹسیٹرا, تو جہاں جہاں جن ممالک میں بند ہو رہے تھے وہ اسپیس امریکہ خود کھولتا چلا گیا, اور فوری طور پہ چائنیز آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے دفاتر کھول دیے. تو وہ بہت ایک بڑا آئی تھنک موقع تھا جو امریکہ نے خود چائنا کو پرووائڈ کر دیا. ڈیفینیٹلی. دیکھیے جو چین کی, میں آپ کو بھی شاید ہم تھوڑے سے موضوع سے ڈرفٹ ہو جی رہے جی. ہیں. چائنا سوچتا ہے کہ ون ون سچویشن کرنی ہے, ٹھیک. کامن ڈیسٹنی ہونی چاہیے, کوآپریشن ہونا چاہیے ملکوں کے درمیان, کنیکٹیوٹی ہونا چاہیے, کامن ٹریڈ ہونا چاہیے. ٹریڈ کو جو ہے ملکوں کو ٹریڈ کی وجہ سے فائدہ ہونا چاہیے. دیکھیے جو چین کے آبجیکٹیو ابھی تک ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت ایسے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ اور ویلفیئر کا سوچ کے کرتے ہیں. گلوبل ویلفیئر کی ایک خاکہ نظر آتا ہے چین سے. ابھی آپ نے پورے دنیا میں ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی کر دی, یا جو آپ غریب ملکوں کا آپ اس کو آپ ختم کریں گے, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی چائنا تو اسپیس کو گریب کرے گا, اور چائنا کی گڈ ول نظر آتی ہے پھر اس کے اندر. تو میرے خیال میں یہ ایک گلوبل سوچ کو رکھنا چاہیے. اگر آپ سپر پاور ہیں تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پہلے تو یہ ہے کہ پیس, ابھی دیکھیے ہر ملک کی سوورنٹی کا آپ نے احترام کرنا ہے. ابھی ایران وار نے کیا لیسن دیا کہ آپ اگر سپر پاور ہیں تو آپ یونائٹڈ نیشنز تو نہیں سنیں گے, آپ ایران پہ چڑھ دوڑیں گے, یا کسی ملک پہ جو آپ کی جو مرضی کا ملک نہیں ہے یا جو آپ کے احکامات نہیں مانتا, جائز ناجائز یہ الگ ڈبیٹ ہے, آپ چڑھ دوڑیں گے. دیٹ مینس کہ آپ اس ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کریں گے. تو جب آپ وائلیٹ کریں گے ایک انٹرنیشنل نارم, ایک انٹرنیشنل لا کی آپ خلاف ورزی خود کریں گے, آپ دنیا میں کیسے جو لا کو ایز اے نارم جو ہے نا رائج کرنے میں مدد کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ خود ایک پیس کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ڈینٹ کریں گے, تو پیس نہیں آئے گا. جب پیس نہیں آئے گا تو خوشحالی نہیں آئے گی. دیکھیے دی پیس ول آلویز پریسیڈ پراسپیرٹی. جب پیس آئے گا تو پھر پراسپیرٹی آئے گی. تو میرے خیال میں سپر پاورز کو دنیا کی اندر پیس اور پراسپیرٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو. ول ٹیک اے شارٹ بریک. سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکے ہیں, لیکن ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کی جانب سے شاندار استقبال پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھیں. یہ محض 2 صدور کی ملاقات نہیں تھی, بلکہ 2 عالمی طاقتوں کے درمیان اس دنیا کی نئی سمت کا تعین ہے جہاں طاقت, معیشت, ٹیکنالوجی اور جنگ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تقریباً 9 برس بعد کسی امریکی صدر کا یہ بڑا سرکاری دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دنیا پہلے ہی ایران, اسرائیل, یوکرین, تائیوان اور عالمی معیشت کے بحرانوں سے گزر رہی ہے.
ٹرمپ اس وقت ایک مشکل سیاسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر مہنگائی، ایران کے ساتھ کشیدگی، اسرائیل کی حمایت اور عالمی سطح پر امریکی ساکھ کے سوالات ان کے لیے بڑے چیلنج بن چکے ہیں۔ وہ ایک طرف خود کو طاقتور رہنما کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہیں یہ احساس بھی ہے کہ چین کے بغیر نہ عالمی معیشت چل سکتی ہے، نہ ہی بڑی جنگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دورے میں تجارت، مصنوعی ذہانت، چپس ٹیکنالوجی، تائیوان اور ایران سمیت تمام مسائل ایک ہی میز پر موجود دکھائی دیے۔ چین بھی اس ملاقات کو صرف سفارتی تقریب کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ صدر شی جن پنگ جانتے ہیں کہ آج چین صرف ایک تجارتی طاقت نہیں بلکہ ایک سیاسی اور عسکری قوت بھی بن چکا ہے۔ بیجنگ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا اب صرف واشنگٹن کے اشاروں پر نہیں چلے گی۔ اسی لیے ٹرمپ کے استقبال میں غیر معمولی اہتمام کیا گیا۔ بڑی تقریبات ہوئیں، سرکاری پروٹوکول میں گرمجوشی دکھائی گئی اور دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ چین امریکہ کے برابر کھڑا ہے، اس سے کمتر نہیں۔ اس دورے کا سب سے حساس پہلو ایران کا مسئلہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ آور ہیں جبکہ چین مسلسل تہران کی حمایت کرتا آیا ہے۔ چین ایران کو صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی توانائی اور تجارتی حکمت عملی کا اہم ستون سمجھتا ہے۔ اگر امریکہ ایران کے خلاف مزید سخت کارروائی کرتا ہے تو چین اسے صرف ایک علاقائی جنگ نہیں بلکہ اپنے مفادات پر حملہ سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ بار بار جنگ بندی اور مسائل کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ چین جانتا ہے کہ اگر خلیج میں جنگ پھیلتی ہے تو تیل کی سپلائی، عالمی تجارت اور چینی معیشت سب متاثر ہوں گے۔ صدر شی جن پنگ کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا ٹرمپ واقعی مذاکرات چاہتے ہیں یا صرف دباؤ ڈالنے آئے تھے؟ لیکن چینی صدر نے ٹرمپ کو ویلکم کرتے ہی یہ گرین سگنل ضرور دیا کہ امریکہ اور چین کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ چین کو خدشہ بھی ہے کہ امریکہ ایک طرف مذاکرات کرے گا اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے خطے میں دباؤ بڑھاتا رہے گا۔ اس لیے چین اب زیادہ محتاط اور زیادہ طاقتور انداز میں بات کرتا ہے۔ آج کا چین وہ چین نہیں جو 10 سال پہلے تھا۔ اب اس کے پاس مضبوط معیشت، جدید فوج، عالمی سرمایہ کاری کے منصوبے اور ٹیکنالوجی کی طاقت موجود ہے۔ اسی اعتماد کے ساتھ شی جن پنگ نے ٹرمپ سے ملاقات کی اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کیے۔ ٹیکنالوجی اس دورے کا شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ امریکہ کو خوف ہے کہ اگر چین AI، سیمی کنڈکٹرز اور جدید چپ ٹیکنالوجی میں مکمل برتری حاصل کر لیتا ہے تو عالمی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ اس لیے اس دورے میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے بڑے سربراہ بھی نظر آئے، جن میں انویڈیا اور ایپل جیسی کمپنیوں کے نمائندے شریک تھے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین اپنی مارکیٹ مزید کھولے، لیکن چین بھی اب صرف ایک خریدار نہیں بلکہ خود ایک ٹیکنالوجی سپر پاور بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج بھی۔ امریکہ چین کو روکنا چاہتا ہے لیکن امریکی کمپنیاں چینی مارکیٹ کے بغیر نامکمل ہیں۔ چین امریکہ پر تنقید کرتا ہے لیکن اس سے بھی عالمی مالیاتی نظام اور امریکی منڈیوں کی ضرورت ہے۔ یہی اس دورے کی اصل پیچیدگی ہے۔ دونوں رہنما ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں کرتے اور مکمل تصادم سے بھی ڈرتے ہیں۔ ٹرمپ اس دورے کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی عالمی سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ دوسری طرف شی جن پنگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب اکیلا سپر پاور نہیں رہا۔ اسی لیے اس ملاقات میں مسکراہٹیں ضرور نظر آ رہی ہیں مگر ان کے پیچھے طاقت، خوف، مفادات اور مستقبل کی عالمی جنگوں کے خدشات چھپے ہوئے ہیں۔ آخر میں ہم صدر ٹرمپ کے 3 روزہ دورہ بیجنگ سے متعلق عالمی میڈیا رپورٹس کا جائزہ لیں تو وہاں یہ خبریں بھی زیرِ گردش ہیں کہ صدر شی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات میں انتباہ کیا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے حساس معاملہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایران، تائیوان اور منشیات کی سمگلنگ جیسے معاملات پر اب بھی اختلافات موجود ہیں۔
صدر ٹرمپ دورہ چین کے دوران جہاں آبنائے ہرمز کھولنے کی بات کرتے ہیں، وہیں معاہدہ نہ ہونے پر ایران کو دوبارہ تباہ کن نتائج کی دھمکی دیتے ہیں۔ امریکہ نے چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ چین امریکہ سے تیل خریدنے کا بھی خواہاں ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ کو رواں سال ستمبر میں امریکہ کے دورے کی دعوت بھی دی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ دو بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان مفاہمت کی پالیسی دنیا کو کس حد تک درپیش چیلنجز سے نجات دلا سکے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. درست، ہر وقت بر وقت۔